अस्सलाम वालेकुम। दो एक मौज़ूआत पे बात करनी है। एक तो मैंने अभी इत्तफाक से जो ना अनीक नाजी साहब का जो कल का व्लॉग है वो सुना, तो बहुत ही अफसोस हुआ। उसके अंदर उन्होंने बताया कि जागीरदारी निज़ाम से पाक फौज कैसे छुटकारा दिला सकती है। तो चक्कर से आ गए मुझे। मैंने कहा यार, मैं भाइयों की तरह इज्जत करता हूँ और बहुत रहनुमाई हासिल करता हूँ अनीक नाजी साहब से। ये किस तरह की बात कर दी उन्होंने। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा कारोबारी माफिया जो है वो कौन है? सबसे बड़ा लैंड माफिया कौन है? वो पाकिस्तान के अंदर जो कारोबार हो रहा होता है उसके अंदर हर्डल्स डालने वाला माफिया कौन है? ये बार बार सियासत में इंटरवेंशन किस लिए होती है? ये ऊपर से लेके नीचे तक अगर आप देखें तो किस तरीके से बेनिफिट्स हासिल करने के लिए पाकिस्तान की वाट लगाई जाती है। एक बात। अब दूसरा जो मौजूद था ना अनीक नाजी साहब का, वो ये बता रहे थे कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। आप मुझे बताएं कि 10% भी, और एक ये जो था ना ये मेरा ख्याल है अनीक नाजी साहब ने बात नहीं की, वो किसी और व्लॉग में बात हुई है सलीम साफी साहब ने, कि 90% जो था ना वो लोग मारे जाते हैं, 10% जो है ना रास्ते में मतलब यूरोप तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। ये झूठ है। हमेशा सच बोलना चाहिए। हाँ, 2-4%, 5% लोग जो है ना वो शायद मारे जाते हैं, 2% भी बहुत मुश्किल है। लोग पकड़े जाते हैं, वापस भेज दिए जाते हैं, डिपोर्ट हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल होती है। लोगों के साथ ज्यादतियां बहुत हो जाती हैं, लोगों को अगवा रास्ते में कर लिया जाता है। ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। लेकिन जो मेन जो है ना अनीक नाजी साहब ने बात की है, अनीक नाजी साहब से मुझे बड़ी इतनी तकलीफ हुई। मैंने कहा या अल्लाह, इतना इंटेलेक्चुअल शख्स और कैसी बात कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर हर बड़ी जमीन जो शहरों के नजदीक हो उसके ऊपर किन की नजर होती है और वो क्या कर रहे हैं। आप भी मुझे एक बताएं कि दिफा का एक डिपार्टमेंट जो है ना, जो अपने आप को मुसलसल इदारा कहता है, और अब सबने सरेंडर कर दिया कि वो चले इदारे ही मान लें उसको। उसका क्या काम है कि वो DHAs बनाए? उसका क्या काम है कि वो एक प्लाट जो है ना बनाए, 1 कनाल का, 2 कनाल का, 4 कनाल का, और फिर वो अफसरान में तकसीम करें, फिर 6-8 लाख रुपए का उस अफसर को मिले, और वेरी नेक्स्ट डे या कुछ टाइम के बाद जो है ना जब उनको सहूलत हो वो 10-15-20 करोड़ रुपए का बेचें और लीगल मनी जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट कर रहे हो। ये किसने इजाजत दी? ये कौन सा कारोबार है? अच्छा चले, अगर ये कारोबार है या ये बेनिफिट देना है तो डकैती क्या होती है, चोरी क्या होती है, ये रियासती दहशतगर्दी क्या होती है? मैं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मुझे अनीक नाजी साहब जरा सा इसको थोड़ा सा ना खुलासा करें। ये रियासती दहशतगर्दी क्या होती है कि रियासत के टूल्स इस्तेमाल करके किस तरह। आप मुझे बताएं वो कौन सा पाकिस्तान के अंदर कारोबार करने वाला शख्स है जिसको ये सहूलियात हासिल है। जिस लंदन में आप बैठे हुए ना और बात करते हैं, लंदन को मैंने भी चलो एज अ विजिटर देखा हुआ है। क्या वहां पे कारोबारी शख्स जो होता है, जो रेडी लगाता है या वो किसी जगह पे नौकरी करता है, नौकरी करने वाला भी, वो टैक्स पे करता है, क्या उसको आखिर में पेंशन मिलती है? जब वो उम्र के 60 साल पूरे कर लेता है या एक जॉब की खास लिमिट क्रॉस कर लेता है, क्या उसको पेंशन मिलती है? किस बुनियाद पे मिलती है? कि उसने टैक्स कितना दिया हुआ है? पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है? आप मुझे ये बताएं ना। पाकिस्तान के अंदर तो एक तो हवस यहां पे नहीं खत्म हो रही कि सरकारी आदमी समझता है कि पेंशन का भी हकदार मैं हूं, फ्री मेडिकल का भी हकदार मैं हूं, और ये जानवर हैं, ये जो काम करने वाले सिविलियंस हैं, ये जानवर हैं। और उस चीज को आप बता रहे हैं कि जनाब जागीरदारी निजाम से कैसे निजात दी जा सकती है, शऊर बढ़ा के निजात दी जा सकती है। लोगों को सोशल मीडिया ने रास्ते दिखाए हैं। मैं कतई तौर पे ना मैंने कभी ये इस तरीके की काम किए हैं और ना किसी को मैं सपोर्ट करता हूं। इसके और हल हैं मौजूद, उसके यानी कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के और हल हैं मौजूद शऊर के जरिए। आसमा जहांगीर की मिसाल दी, बेहतरीन शऊर इन्होंने दिया था ना। उन्होंने किसी जगह पे हमले नहीं करवाए थे, ना कोई हम में से कहता है ना करने चाहिए। इवन ये कि PMLN पे तो इतनी ज्यादती हुई थी कि PML हक बजानिब थी कि वो हमले करती, लेकिन नहीं किए, इसलिए कि लीडरशिप जो थी ना वो बहुत जबरदस्त थी। उन्होंने कुर्बानी दी, अपने पर सह गए। अब आ जाते हैं, देखें किस तरह की फौज, मतलब पूरे पाकिस्तान की जागीरदारों की जमीनों पे कब्जे कर ले
اور ان کا کون سا ایسا ماضی کا کام ہے کہ جو انہوں نے قبضے کر کے یا اس طرح کے معاملات کر کے اور انہوں نے کوئی بینیفٹ کبھی ایک سنگل روپے کا ایک واحد سنگل روپے کا کوئی بینیفٹ دیا ہو کسی کو؟ انیک ناجی صاحب آپ نے مجھے بتانا ہے، سب کو بتانا ہے کہ یہ ہے وہ پروجیکٹ جس میں ایسا ہوا ہو۔ اس میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ شعور بڑھ رہا ہے کہ لوگ کھل کر تنقید کرتے ہیں، اور تنقید جو ہوتی ہے نا وہ اصلاح کی پہلا زینہ ہوتا ہے، پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ تنقید جو ہوتی ہے، پازیٹیو تنقید جو ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ یار ان ڈپارٹمنٹس کا کام نہیں ہے، ان ڈپارٹمنٹس نے سیاست میں مداخلت کی۔ ایک میاں محمد نواز شریف کی جو حکومت تھی، سازش کے ذریعے ڈپارٹمنٹس نے سازش کے ذریعے اس حکومت کو ختم کیا۔ آج شرمندہ ہے، چپ ہے، گالیاں پڑ رہی ہیں، تنقید ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے، چپ ہیں۔ یہ ہے پازیٹیوٹی، یہ ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اور مسلسل تنقید ہو رہی ہے، جنرل آصف غفور پر بھی ہو رہی ہے، جنرل فیض حمید پر بھی ہو رہی ہے، ایک ریٹائر اور ایک آن ڈیوٹی، دونوں پر ہو رہی ہے، اور ڈپارٹمنٹ چپ ہے۔ یہ ہے پازیٹیوٹی، یہ ہے سچ کی طاقت کہ تم ہی تھے نا جس نے یہ تجربہ کیا، جس نے ایک لعنت کو، عمران خان لعنت کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا، جس نے ایک رحمت، اللہ پاک کی ایک رحمت بہت بڑی ہوتی ہے، جس نے پاکستان کے لیے بھلا کیا۔ 3 دفعہ وہ وزیر اعظم بنا، میں قطعی طور پہ کسی خاک کے برابر نہیں، لیکن ہم میں سے ہمارے اندر جب بھی کوئی فرنٹ پہ کوئی آ جاتا ہے نا، یعنی کہ دعا اور بدعا کسی انسان کی شکل میں سامنے آتی ہے، کسی بھی انسان کی، یعنی کہ اس کا جو اجر ہوتا ہے نا، یعنی کہ انسان دعا کرتا ہے اس کی قبولیت ہو جائے، یعنی کہ اس کے لیے اچھا ہو جائے، تو کوئی انسان کی شکل میں آ کے اس کی ہیلپ کرتا ہے، اور اگر بدعا آ جائے تو ان کے سامنے کوئی فراڈیا ٹکر جاتا ہے، اس کو اور بدحال کر دیتا ہے۔ یہ یعنی کہ اس شخص کو جس نے 3 دفعہ پاکستان کو سنبھالا، تیسری دفعہ وہ سنبھال رہا تھا بطور وزیر اعظم، وہ 2013 میں ڈیفالٹ ہوئے وہ پاکستان کو کہاں تک لے آیا، اس کے خلاف سازش کر کے ایک لعنت کو مسلط کر دی جس کا نام عمران خان۔ پھر اس نے جو واٹ لگائی، بجائے کہ آج تک اس شخص سے کھلے ہو کے معافی مانگے، جس کو میں نے ڈزنز آف ٹائم اپنے ولاگز میں اور اپنے پروگرامز میں بتایا کہ جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے سے نکلنے کا واحد حل یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ آ کے سامنے کہے کہ ہم نے سازش کی میاں محمد نواز شریف کے خلاف، ہم رانگ تھے، نہ تفصیل میں جائیں، ہم معافی مانگتے، ہم اپنا معاملہ پارلیمنٹ کے اوپر چھوڑتے ہیں، جیسے چاہیں کریں، ہم سزا کے مستحق ہیں، ہمیں سزا دیں، ہمیں معاف کر سکتے ہیں، ہمیں معاف کریں، ہمارے لیے کچھ اصول بنا سکتے ہیں، ہم اصول بنائیں، لیکن میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو ختم کرنے والے ہم تھے، کوئی اس کا قصور نہیں تھا۔ یہ مسئلے کا حل نکلا جائے گا۔ میاں محمد نواز شریف نے 2 دفعہ ایسی عزت بچائی ہے اس ڈپارٹمنٹ کی، وہ اتنا محب وطن شخص ہے کہ وردیاں جو ان سی تھی نا، وہ گاڑی کے ڈگی میں ہوتی تھی یا آفس میں پڑی ہوئی ہوتی تھی، وردی پہن کے نہیں جا سکتے، اس شخص کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ پھر مڑ کے آتے ہیں انیک ناجی صاحب، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا، وہ پاکستان کے اندر یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سیاست کے اندر انوالو ہوتا ہے کاروبار کے لیے۔ اب جس دن یہ اے پولیٹیکل نہیں، اے بزنس ہوں گے، یعنی کہ بزنس سے آؤٹ ہوں گے، اس دن پاکستان کے اندر رحمتیں برسیں گی۔ بڑی تکلیف کے ساتھ مجھے بہت شدید غصہ آیا۔ ایک دن آپ نے اسرائیل کے بارے میں بھی اس طرح کی بات کی تھی، تو تب بھی مجھے بڑا غصہ آیا تھا کہ یار ہم ابھی اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم ایک بہت بڑے پروفیشنل کے ساتھ جو ہے نا کوئی پارٹنرشپ کر سکیں، اس سے ہاتھ ملا سکیں، اس قابل ہی نہیں۔ جس دن ہوں گے اس دن ملا لیں گے، ادروائز ان کے اندر تو ایک میگنیٹ پایا جاتا ہے کہ وہ پیسے کو سک کرتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کو کھا جاتے ہیں، اپنے وجود کو کھا جاتے ہیں۔ 2 جنگیں ہوئی ہیں، ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2۔ آپ پیچھے دیکھیں ان لوگوں کا کیا کردار تھا، کسی کے لیے روٹی کا نوالا تک چھیننے پہ آ جاتے ہیں، تب لوگ اٹھ کے مارتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کا کسی جگہ کوئی کردار نہیں ہے۔ پچھلے 1000 سال میں دیکھ لیں، مسلمان جو ہے نا دنیا کی بہترین قوم ہے، بہترین قوم ہے۔ کون کون لڑا ہے، تاریخ پڑھ لیں آپ۔ اور الزامات کس پہ آج لگ رہے ہیں، اور بددیانت ترین، یہ ایک علیحدہ ٹاپک آ جاتا ہے، اس کے اوپر بھی کبھی آپ دیکھیں۔ تو غصہ تھا، سارا ٹائم اسی پہ نکل گیا؟ نہیں،
جس دن یہ کاروبار سے چھٹی کر لیں گے نا کہ نہیں ہم نے کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں کرنا اور اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا ہوگا، مطلب کبھی کوئی بچھو یا سانپ یا اژدہا یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میری لیمٹ کیا ہے؟ نہیں، وہ لوگ جو انسان ہیں جن کو یہ حق دیا گیا، انسانوں نے ان کے ساتھ ذمہ داری لگائی ہے، انہی کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں خدا نہ خواستہ کسی کو سانپ یا بچھو نہیں کہہ رہا، بلکہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ نیچرلی وہ کیا جانور وہ کیا ہوتا ہے وہ خود اپنے معاملے میں تعین نہیں کر سکتا۔ امریکہ میں، برطانیہ میں آپ دیکھیں کیسے ہرن تھوڑا سا سائیڈ ایریاز میں جائیں، کیسے شہروں میں گاؤں دیہاتوں میں ہرن گھوم رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ نظام بنا دیا گیا تھوڑا سا سائیڈ ایریا۔ نیو یارک کے تھوڑا سا یعنی مینہٹن تک کے اندر آ جاتا ہے ہرن رات کے وقت، سائیڈوں میں سب کھلا گھوم رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ معاملات ایک نظام بنا دیا گیا، ایک چیز کو بیلنس کر دیا گیا۔ ایسے ہی پاکستان میں بھی ہونا چاہیے سر، یہ طریقہ کار نہیں ہو سکتا۔ مطلب فوج آلریڈی وہ قبضوں پہ قبضے کر رہی ہے، وہ یہ جو یعنی کہ نگران حکومت ہے پنجاب کے اندر، اس نگران حکومت کے اندر تک انہوں نے قبضے کیے ہیں۔ سب کہہ رہے ہیں نا، مطلب وہ اے پولیٹیکل نام ہے، وہ بزنس سے جب تک پیچھے نہیں ہٹیں گے تو تب تک کچھ فائدہ نہیں ہے۔ سر پاکستان کے اندر مسئلہ ہی ایک ہے، بہت تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پاکستان کے اندر مسئلہ ہی ایک ہے کہ اپنے کاروبار کے لیے، کیونکہ ان کو کاروبار کرنا نہیں آتا اور نہ وہ کاروبار کی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، اور نہ کوئی دنیا کے اندر فوج جو ہے نا کاروبار کی ایکسپرٹی رکھتی ہے، نہ رکھ سکتی ہے۔ فوج ہوتی ہے لڑنے کے لیے، فوج ہوتی ہے دفاع کے لیے، فوج ہوتی ہے بارڈرز پہ رہنے کے لیے، فوج کے جو ملک کے اندر جو ڈپوز ہوتے ہیں وہ صرف سرحدوں کی سپلائی کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی جو ہیں نا، یہ باہر کے جو ہے نا دفاع کے لیے ہوتی ہیں، ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ یہ سیاستدان ادھر جا رہا ہے اور وہ سیاستدان ادھر جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے مین پاکستان کے اندر، یہ تو ایکسٹرا بات۔ اور کاروبار کریں سر، آپ مجھے بتائیں نا کہ کون سا ٹرانسپورٹ کا کاروبار کس جگہ پہ انہوں نے کاروبار، یہ عسکری بینک، یہ آٹا دال چاول چینی دلیے سے لے کے ہر کاروبار، سی ایس ڈی میں جا کے دیکھیں کون سا مکھن ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، دنیا کی کون سی فوج مکھن بناتی ہے، دلیا بناتی ہے، فوجی کارن فلیکس، مطلب یار۔ اور آپ مشورے یہ دے رہے ہیں کہ جناب جاگیرداروں کی جو ان کی جائز زمین ہے، ہاں اس کے 101 حل موجود ہے جو دنیا کے اندر رائج ہے، کہ تمہارے پاس زمین ہے کتنی ہے، 100 ایکڑ ہے، ٹھیک ہے، کتنی زیر کاشت ہوتی ہے، اتنی، اس کے اوپر آپ اتنا ٹیکس دو گے، ٹھیک ہے، 10 ایکڑ کاشت ہوتی ہے 100 میں سے، اس کے اوپر آپ کا اتنا ٹیکس بنتا ہے، آپ دو گے۔ جو 90 ایکڑ ہے نا، اس کے اوپر 10 گنا زیادہ ٹیکس دو گے، کیوں نہیں زیر کاشت؟ اور اگر تم اس کو نہیں زیر کاشت کر سکتے، اس کو سیل کرو، ورنہ یہ قبضے میں چلی جائے گی، حکومت کے قبضے میں چلی جائے گی، اور اس کا جو ریٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ دنیا کے اندر جو ڈیولپ جو انسان جو رولز ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ پھر وہ 100 کی 100 جو انسان ایکڑ وہ کاشت کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو رہنا ہوتا ہے، ورنہ وہ پٹے پہ دیتا ہے، ورنہ اس کا وہ حل نکالتا ہے۔ یہاں تو بنجر زمینیں پڑی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ریٹ ہائی ہو رہے ہیں، اس پہ ہمارے کامے رہ رہے ہیں، مزیرے رہ رہے ہیں، ہمارے جو ہاری ہیں وہ رہ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، قسمہ پرسی کی زندگی ہے۔ اس کے اوپر لیجسلیشن ہونی چاہیے، قانون سازیاں کریں اور آزاد چھوڑیں اور ان کو سپورٹ کریں، قبضے کریں اور جی وہ ڈی ایچ اے بنائیں اور عسکری بنائیں۔ ایک سنگل روپے کا آپ مجھے بتائیں کہ کبھی انہوں نے فائدہ دیا؟ بہت تکلیف کے ساتھ آپ نے اتنی غیر معمولی بات کہہ دی کہ مجھے تکلیف ہوئی۔ پہلے میں نے کہا یار میسج کروں، پھر میں نے کہا میسج کا فائدہ کوئی نہیں، یہ کیا آپ نے بتا دیا، کیا مشورے دے رہے ہیں جاگیرداروں پہ؟ مطلب نواز شریف جاگیردار ہے، زرداری جاگیردار ہے، اصلاح کے لیے ان کی زمینوں پہ قبضے کر لو، کیا بات ہے یار۔ آپ بھائی ہیں، ہمیں جب تک ہم اپنے گریبان میں منہ نہ ڈالیں گے تب تک فائدہ کوئی نہیں۔ دوسرے کو ہم کیا نصیحت کریں یا ولاگ بنا کے، کیا میرے تو بہرحال کوئی ولاگ دیکھتے ہی نہیں ہے، لیکن کوئی بات ہوتی ہے یار، کوئی سب سے بڑی پاکستان کے اندر جو بیماری ہے، ہر سازش کے پیچھے مسئلہ یہی ہوتا ہے۔ کتنی دفعہ ایک بات کہی، پاکستان ایک فصل ہے ان کے لیے، فیلڈ ہے، جمہوریت آتی ہے پاکستان پروان چڑھتا ہے، پھر یہ کرپشن غداری کے کیا کہتے ہیں الزام لگاتے، آ کر اس فصل کو کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ برباد ہونے لگتا ہے، پھر جمہوریت کو کیا سپرد کر دیتے ہیں، پھر یہ آتے ہیں۔
آپ ہسٹری دیکھیں, ہر دفعہ یہ آکے خود ارب پتی ہو کے کیوں جاتے ہیں. یہ جو باجوہ ڈاکٹرائن آئی ہے, آپ مجھے ایک نمائندہ ان کا بتائیں جو ارب پتی نہ ہو گیا ہو, کروڑ پتی رہ گیا ہو. اتنی بڑی بات کرو. سب کے سب کچھ پوشیدہ, کچھ سامنے. آپ مجھے بتائیں یہ پی ٹی آئی کی لاٹ بھاگی ہے, کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا, کسی نے کوئی غیر سیاسی ہو گیا, سب ارب پتی ہو گئے, سب ارب پتی ہو گئے. آہستہ آہستہ دیکھیں یہ سیٹل ہو جائیں گے. اگر واقعی میں یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ ہمارے لیے کتنا پریشان کن ہے. اصل 9 مئی جو انسان ہے اس کے بعد ہوگا. اگر معاف کر دیا گیا نا اور اپنے بندوں کو چھوڑ دیا گیا, وہ ہوگی سب سے بڑی بیماری. یہ میں نیا ٹاپک پہ لے آیا ہوں بات کو. وہ ہوگی اصل بیماری کہ آج کے سال 6 مہینے بعد جب لوگ اٹھیں گے لاکھوں کی تعداد میں, وہ کہیں گے وہ تھے نا, انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا تھا اور یہ ہے راستہ نجات کا. اپنے گریبان میں نہ جھانکا, اور اوپر سے لے کے نیچے تک جو یہ ڈاکٹرائن لے کے آئے اور یہ جنہوں نے فساد پھیلایا, سب کی گردنیں نہ کاٹی یا ناپی یا ان کو کٹہرے میں نہ کھڑا کیا اور ان کو باقاعدہ سزائیں نہ ملی اور ان کو عبرت کا نشان نہ بنایا, اور چند ایک عمران خان اور اسد عمر اور 2-4 آگے پیچھے شیفل کر کے کچھ نہیں ہوتا. اصل عذاب, اصل راستہ, یہ بات بھی میں نے ناجی صاحب سے پہلی دفعہ سنی اور پھر اور لوگوں سے سنی, اور پھر میرے بھی اپنی رائے میں یہی تھی کہ اگلا جو انسان جو لشکر آئے گا اس کو نہیں روک سکیں گے, کیونکہ وہ حقیقت میں لاکھوں کی تعداد میں آئے گا. ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہو رہی, ان کے ساتھ تو ہوا ہی کچھ نہیں. یہ تو جھوٹا الزام لگا کے ایک سازش کرنے کے لیے چڑھ گئے. جن کے ساتھ حقیقت میں زیادتی ہوئی ہے وہ کیا کریں گے؟ تو مجھے اس قبضہ گروپ کو, جو ان کا آلریڈی قبضہ گروپ ہے, کہتے ہوئے نہیں کہہ رہے تھے نا, لیکن آپ نے ایک ایسا راستہ دکھایا, واہ بھائی واہ. بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں جی.